बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक मरतबा फिर एडवोकेट इक्यान साहब की खिदमत में हाजिर है। बहुत अहम मौजू के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान गिरामी के साथ। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम पहले भी इनसे बहुत सारे अहम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। SNA लॉ एसोसिएट के रूए रवां हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 50 से ज़ायद शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं जहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर इनके व्हाट्सएप के हैं, आप इनको व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। नाजरीन, मैं तारफ़ करवाता हूँ और वेलकम करता हूँ शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सर, वेलकम टू द शो। वेलकम सर। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? सर ठीक ठाक। आप अपना सुनाइए, संडे कैसा गुजर रहा है आपका? सर, अच्छा गुजर रहा है। यहाँ गर्मी बहुत है और इस वक्त जो है वो हालात काफ़ी गर्म है काफ़ी हवाले से। सर गर्मी तो मुल्तान की मशहूर है। सर, तो मुल्तान वाले तो पहले ये तो नंबर पे। हम्म, अच्छा। अच्छा सर, आज सर एक बड़ा अहम मौजू है। ये हम बात कर रहे हैं इस हवाले से कि हर साल आपको पता है हज़ारों तलबा जो है वो लैट का एक इम्तिहान देते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट जो रखा हुआ है, आपको पता है इस वक्त बार कौंसिल के हवाले से जिन्होंने वकालत के अंदर जो है आगे डिग्री में दाखिला लेना होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आप थोड़ा रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो इधर-उधर से सुनी हुई बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर ये समझता हूँ कि जिस वक़्त कोई कॉम्पिटेंट प्रोफ़ेशनल कोई बात कर रहा है, तो उसकी राय जो है वो लामहला तौर के ऊपर ज़्यादा अहम है। आपका बरसों का इस वकालत के शोबे में जो है तजुर्बा है और मतलब इस वक़्त पाकिस्तान के चंद नामवर वकला में आपका नाम शामिल होता है। तो मैं इस हवाले से चाहता हूँ कि पहले तो आप थोड़ा-सा ये गोश गुज़ार कर दें कि इस वक़्त नौजवानों का वकालत के शोबे में आना जो है, उस हवाले से ज़रा रोशनी डालिएगा कि वकालत का शोबा नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे किस तरह का है? सर अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर और वकील का अगर मुवाजना किया जाए तो डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। उसके निस्बत वकील बनना आसान है डॉक्टर की निस्बत, लेकिन वकील बनने के बाद मुश्किल स्टार्ट होती है। यानी ये फ़र्क है थोड़ा सा। वकील आप बन जाते हैं, 3 साल का था पहले, 5 साल का हो गया, इम्तिहान भी इतने मुश्किल नहीं होते, तो वकील बन जाते हैं लोग। लेकिन उसके बाद मुश्किल स्टार्ट होती है। शुरू के जो अर्सा है ना, इंतहाई एक वकील के लिए एक मुश्किल होता है जिसको गुजारना होता है उसने। और अ, मेरे मुझे उस्ताद ने एक बात मुझे की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप अच्छे वकील नहीं होंगे तो आपका सगा भाई भी आपको केस नहीं देगा। वो बात हमेशा मुझे याद रही। मुझे अच्छी बात कोई भी करे याद रहती है, और मैं चाहे छोटा बात करे चाहे बड़ा बात करे तो वो अच्छी बात याद रहती है हमेशा। क्योंकि लोग आपको तलक की बिना पर वकील नहीं करेंगे कभी भी। मुझे कोई लोग इसलिए नहीं वकील करेंगे कि मेरे मेरे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं मेरे, जब तक उनको ये यकीन नहीं होगा कि मुल्तान में जितने भी वकील हैं उनमें से मैं सबसे बेहतर उनका केस लड़ सकता हूँ। तो लिहाजा जब तक आप लाइसेंस ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, LLB की डिग्री ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल इम्तिहान आपका बाद में शुरू होता है। तो शुरू में यकीनन मुश्किलात आती हैं, मर्द वकला को भी आती हैं, खवातीन वकला को भी आती हैं। शुरू में आपके पास केसेस नहीं होते, लोग आपको केसेस देते, वैसे आएंगे कचहरी, आपसे मिलेंगे, चैम्बर पे आएंगे, चाय वगैरह आपसे पी के चले जाएंगे। तो वो वकील को सीनियर को ही करते हैं। देखिए ना, जब उन्होंने एक मुकदमा लड़, लोग डॉक्टर का तो रिस्क ले लेते हैं, डॉक्टर की फीस कितनी है, 1,000 रुपए, 2,000, तो जाएंगे खर्च करेंगे, नहीं काम आया दूसरा डॉक्टर कर लेंगे। लेकिन वकील की फीस तो शुरू ही कम अज कम 15-20 हज़ार से होती है, उसके बाद लाखों में चली जाती है। तो जिस बंदे ने फीस अदा करनी है वो एक नए वकील को क्यों करेगा? वो चाहेगा कि एक तजर्बेकार वकील, जब उसी फीस की रेंज में उसको एक सीनियर वकील मिल रहा हो या उससे थोड़ी ज्यादा फीस में, तो वो उसको करेगा। तो वो लोग अपने मुकदमात पर रिस्क नहीं लेते। शुरू का जो अरसा है ना,
وہ ایک مشکل جو ہے عرصہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ خواتین وکلا کے لیے زیادہ مشکل میں اس لیے کہوں گا، ان کو سب سے پہلا پرابلم تو کنوینس کا ہوتا ہے. وکیل ہیں وہ موٹر سائیکل بھی ہوگی تو اسٹارٹ کی اور کچہری کرے گا. اب خواتین وکلا ہیں یا ان کے پاس گاڑی ہو اپنی، وہ جائیں یا رکشے پہ جائیں یا پھر ان کا کوئی رشتے دار ان کو ڈراپ کرے. تو شروع میں انکم تو صفر ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں. کوئی شاد و نادر کو 2 مہینے میں، کیونکہ ہم خود اس عرصے سے گزرے ہیں، تو کیس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جیب سے پیسے لگا کے آپ پیٹرول بھی ادا کر رہے ہیں، سب کچھ ہے. پھر اس کو کہا جاتا تھا لینڈ لارڈ کا پیشہ. تو یہ بات ٹھیک تھی، یہ ہے ہی لینڈ لارڈ کا. مڈل کلاس جو وکلا ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی زیادہ پرابلم آتی ہیں شروع میں. تو یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہے. پھر خواتین وکلا کو ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد وکیل ہے نا، ہر بندے کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے سکتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں. خواتین وکلا کے لیے اپنا موبائل نمبر دینا اور کارڈ دینا وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ ان کے لیے اور بھی مسائل جو ہے نا وہ کریٹ ہوتے ہیں. اس لیے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. سر یہ آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا، مطلب ہم اس دور سے گزرے ہوئے ہیں. سارا معاملہ جو ہے اس وقت جو نوجوان وکلا ہیں، مطلب ہر کسی کی یہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ جس وقت جاتا ہے کسی پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ آمدن بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے. تو عام طور پہ جو نوجوان وکلا ہے ان کو کتنا عرصہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ان کے لیے جو شروع کی، جو اس کو ٹیدنگ پرابلمز کہتے ہیں، جو شروع کی مشکلات ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گی؟ آپ کے خیال میں وہ عرصہ کتنا ہوتا ہوگا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ شروع کا 4-5 سال کا عرصہ آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ زیادہ عرصہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ جو ہے نا اس کو فیس کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عرصہ اگر آپ نے مستقل وکیل بننا ہے تو ضائع نہیں کرنا. جیسے میں اپنی مثال دوں گا. ایک تو میں اپنا ایک واقعہ شروع کا جو ہے نا بتانا چاہوں گا کہ جب میں وکیل بنا، نیا میں وکیل بنا تھا، میرا لائسنس آیا ہی تھا. اسٹارٹ میں میرے پاس ایک مقدمہ آ گیا سالسی کا آربیٹریشن ایکٹ کے تحت. یہ ایک اسپیشل مقدمہ ہوتا ہے، یعنی اتفاق آپ دیکھیں کہ وہ میں نے وہی مقدمہ لڑا، اس کے بعد 22-23 سال ہو گئے، دوبارہ آربیٹریشن ایکٹ کا مجھے کوئی کیس نہیں ملا، نہ میرے لڑنے کی اتفاق ہوا. ایک ٹیکنیکل سا کیس آ گیا. اچھا، پہلے اس میں نارمل سے وکیل تھے، پھر وہ ایک ایسے وکیل آ گئے ملتان کے کہ جن کی کچھ 12-14 کتابیں تھیں قانون کے حوالے سے، اور وہ انڈیا کی لائبریری میں بھی موجود ہیں. ملتان کے ایسے نام تھے اور پورے پاکستان میں کتابیں پڑھی جاتی تھی، ججز کے ٹیبل پہ تھی. وہ میرے مخالف آ گئے اس کیس میں. میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گیا. میں نیا ینگ وکیل بالکل، تو اتنا بڑا نام. میں نے اپنا کیس اٹھایا اپنے استاد، میرے استاد چودھری مشتاق احمد سندھو صاحب، ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی یہ فائل لیں، اب یہ کیس آپ نے لڑنا ہے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا اس میں وہ وکیل آ گئے ہیں جی جن کی 14 کتابیں ہیں قانون کے حوالے سے، اور سینئر جو ترین وکیل ہیں، ججز کی ٹیبل پہ ان کی بکس پڑھی ہیں، تو میں یہ کیسے لڑوں گا؟ میں نیا وکیل، مجھے کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے فائل دوبارہ مجھے واپس کر دی. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ان کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ میں نے کہا بی اے LLB ہے. انہوں نے کہا تو تمہارے پاس کون سی ڈگری ہے؟ میں نے کہا میں بھی LLB ہوں. تو انہوں نے کہا پھر پریشانی کس بات کی ہے، یہ کیس تم ہی لڑو گے. ہاں جہاں کوئی، انہوں نے کہا کہ تمہیں آپ کو کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو مجھ سے میرے پاس آئیں، کیس آپ نے لڑنا ہے. انہوں نے فائل مجھے واپس کر دی. مجھے اس وقت ان کی بات اچھی نہیں لگی. میں نے کہا میں کیس دے رہا ہوں ان کو اور میں کہہ رہا تھا خود لڑے، انہوں نے مجھے واپس کر دی. اچھا، اس کے بعد جب فائل مجھے مل گئی، اب میرے پاس راستے تو کوئی تھا نہیں، وہ کشتیاں چلانے والی بات ہو گئی تھی. تو میں جناب لائبریری جا کے بیٹھ کے میں نے اس کیس کی تیاری شروع کر دی. میں ڈیلی لائبریری جاتا تھا. اچھا، وہ اتنا بڑا نام تھا، ان کو پتا تھا ینگ سا لڑکا ہے، کیا کرے گا، بچہ ہے. تو وہ انہوں نے بھی تیاری پراپر نہیں کی. تو 6 مہینے 8 مہینے میں ڈیلی لائبریری جا کے اس پہ کیسلا ڈھونڈتا رہا. اس کا ایک تو فائدہ مجھے یہ ہو گیا کہ مجھے کیسلا تلاش کرنا آ گیا. یہاں 10 سال تک وکلا کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کیسلا تلاش کیسے کرنا ہے، فلاں کیسلا میں کہاں سے ملے گا. تو مجھے وہ پہلے ہی کیس میں کیسلا تلاش کرنے کا پتہ چل گیا کہ میں نے ڈھونڈنا کیسے ہے. اچھا، جب میں تیاری کرتا رہا، میں نے 1947 سے لے کر تب تک کی تمام رولنگز پڑھ لی اس ایشو پہ جتنے بھی تھی، کیونکہ فارغ تھا اور کیسز تھے نہیں، تو ایک کیس ہی غنیمت جانا. جب فائنل بحث آئی تو یہ ہوا کہ وہ نارمل تیاری کر کے آئے تھے، وہ جو سینئر کونسل صاحب تھے، ظاہر ان کو پتا ینگ سا لڑکا ہے کیا کرے گا. میں نے ایک پوائنٹ کی تیاری کی ہوئی تھی. اور پھر میں نے جو بحث کی،
وہ ایسے کی جیسے کہہ سکتے ہیں کہ حق بنتا تھا کہ ایسی بحث ہوتی. تو سٹائل میرا شروع سے ایک ہے, میں کالج لائف میں بھی تقریریں وغیرہ کرتا رہتا اپنے کالج پر کی طرف سے. تو جب میں نے بحث کی اور اس کے بعد وہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنے کیس میں اتنے پوائنٹ پہ دوں گا سینئر وکیل کو. ان شارٹ میں وہ کیس جیت گیا. اس کے بعد میں جب لائبریری گیا تو مجھے وہ ملے, انہوں نے مجھے دیکھتے ہیں نا دور سے, حالانکہ پہلے مجھے جانتے بھی نہیں تھے, مجھے انہوں نے گلے لگا دیا. انہوں نے کہا آپ نے جتنی محنت کی ہے نا مجھے خوشی ہوئی ہے, میں بالکل توقع نہیں کر رہا تھا اس لیول کی جو ہے آرگومنٹس ہوں گے. اچھا یہ واقعہ بتانے کا ایک مقصد ہے, یہ کیس جیتنے کے بعد نہ مجھے کبھی کوئی وکیل بڑا نہیں لگا نہ کبھی کوئی چھوٹا لگا. ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ وکالت میں کوئی وکیل بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کا اگر کیس تیار ہے تو آپ بڑے وکیل ہیں, اگر آپ کا کیس تیار نہیں ہے تو آپ چھوٹے وکیل ہیں. یہ ایک اصول ذہن میں بنا لیں, کسی وکیل سے کسی جونیئر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیس تیار کریں آپ اپنا, جب آپ کا کیس تیار ہوگا آپ کے آرگومنٹس میں دم ہوگا, آپ جب بولیں گے نا آپ کا کانفیڈنس بولے گا. آپ کا کیس ہی تیار اگر نہیں ہوگا تو پھر چاہے جتنا بڑا مرضی وکیل ہو اس نے فائل نہیں پڑی ہوئی وہ صفر ہے. تو یہ چیز سمجھ آئی کہ کوئی وکیل بڑا ہے. اس کے بعد پھر مجھے کبھی کسی وکیل سے پریشانی بھی نہیں ہوئی کہ یار یہ اتنا بڑا نام ہے کوئی. تو مجھے وہ استاد کی بات ہمیشہ یاد رہی جو انہوں نے مجھے فائل واپس کی تھی, جو بات مجھے اس وقت اچھی نہیں لگی تھی وہ مجھے سمجھ آئی. اگر وہ نہ کرتے وہ خود کیس لڑ لیتے جیت جاتے تو میں آج اس اسٹیج پہ کبھی نہ ہوتا جو آج نہ آپ میرے لیکچر جو اس طرح آپ انٹرویو کر رہے ہوتے, کیونکہ میری بنیاد اس ایک واقعے سے پڑی تھی. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو استاد تھے ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جونیئر نے کس چیمبر کو جوائن کیا. اگر کوئی جونیئر کسی ایسے چیمبر کو جوائن کرتا ہے جو سیاسی چیمبر ہے, مطلب کچھ چیمبر ایسے ہیں انہوں نے ہر سال الیکشن لڑنا ہے, صدر کا جنرل سیکرٹری کا اپنے چیمبر سے لا رہے ہیں دوسرے سے لا رہے ہیں, ہمارے ملتان میں بھی ایسے ہی ہے, لاہور میں بھی ایسے ہی ہے, تو اس پہ اثر وہی پڑے گا. وہ شروع سے اس کو ووٹ مانگنے کی اور جناب سیاست میں آنے کی اس کی ٹریننگ ہوگی. اگر ایسے چیمبر کو جوائن کرے گا کہ جس کی صرف وکالت ہے تو وہ اس کا دھیان زیادہ وکالت کی طرف ہوگا. بالکل درست. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ آپ اگر سیاست میں ہیں تو میں سیاسی اگر کوئی شخص صدر بن گیا, جنرل سیکرٹری بن گیا, سیاست اچھی چیز ہے, وکالت میں کرتے ہیں لوگ. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ میرے استاد کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہی بات مجھ میں آ گئی کہ میرا بھی کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا. ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ سیاست میں اگر صدر جنرل سیکرٹری ہے نا اس کو ایکسٹرا آرڈینری جو رسپیکٹ ہوگی یا ریلیف ہوگا وہ 1 سال ملے گا, لیکن جو اچھا وکیل ہوگا اس کو ساری عمر ملے گا. ہر جج کو پتا ہوتا ہے, جیسے ہمیں ججز کا پتا ہوتا ہے نا کون سا جج کتنا قابل ہے, کون سا جج کیسا ہے, اس طرح ججز کو وکلا کا پتا ہوتا ہے, ہر وکیل کا ان کو پتا ہوتا ہے جس شہر میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ وکیل جو ہے کیسے ہے. تو آپ کا جو بنیادی کام ہے وہ وکالت ہے. سیاست میں آئے لیکن آپ کا بنیادی کام وکالت ہے جس میں آپ نے آگے نکلنا ہے, بڑھنا ہے. تو اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. یہ جو شروع کا عرصہ 5 سال کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ضائع مت کرے. میں نے شروع کے عرصے میں میرے پاس جو کیسز نہیں تھے, میں فری تھا, میں اتھارٹیاں ڈھونڈتا رہا, میں نوٹ کرتا رہا, رجسٹر میں نے 2-3 بھر دیے. آج اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ آج میں نے ایک پورے پاکستان میں ایک سروس دی ہوئی ہے کہ 1000 فیس دے کے کوئی بھی وکیل صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قانونی پوائنٹ پر ایگزیکٹ کیس لے سکتے ہیں, بجائے اس کہ وہ جا کے نیٹ پہ سرچ کرتے پھریں یا ایگزیکٹ کیس ڈھونڈے. کیونکہ میرے بے شک 3 رجسٹر میں نے بھرے, 4 رجسٹر بھرے, لیکن یہ کہ مجھے یاد ہوتا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں گے کہ اس پوائنٹ میں کیس ہے تو مجھے بالکل یاد ہوگا کہ ہاں جی ہے, اور مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ کہاں ہے, کیونکہ میں نے ان کے فولڈرز بنائے, میں نے الگ الگ تیاری کی. تو اسی جو شروع کی تیاری میری تھی نا 5 سال کی, میرے جو میرا ایک مشکل عرصہ تھا وہ اس وقت کی تیاری جو تھی وہ آج میرے آگے چل کے میرے کام آئی ہے. وہ اس تیاری کو اگر آپ اڑا دیں گے کہ جناب دوستوں کے ساتھ گپے مارنے میں, جا کے بریانیاں کھانے میں, گھومنے پھرنے میں, تو پھر آپ جو ہے بعد میں آپ کو مشکل پیش آئے گی. یہ آپ کا جو شروع کا عرصہ ہے نا یہ بے شک وکالت کے لحاظ سے مشکل عرصہ ہے, لیکن اس میں آپ لائبریری جا کے بیٹھیں, آپ قانون پڑھیں, کتابیں پڑھیں, بڑے وکیلوں کے کیسز جب وہ بحث کریں ان کو کھڑے ہو کے سنیں ان کے ساتھ, یا آپ کے استاد جو بھی ہیں جب وہ کیس تیار کریں آپ ایسے نہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ استاد بحث کریں آپ کھڑے ہیں, فائل پڑھیں, تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے کیا بحث کی, کیا قانونی گراؤنڈ سے, تب آپ کو پراپر سمجھ آئے گی. اس لیے ہمیشہ اگر بڑا وکیل بننا ہے, دیکھیں کوئی وکیل بڑا چھوٹا میں نے بتایا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی اگر کوئی وکیل بڑا آگے نکلنا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ خود آگے نکلتے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. اگر آپ میں دم ہے آپ محنت کریں, تیاری کریں,
آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, آپ آگے نکل جائیں گے چاہے جتنی بھی بھیڑ ہوگی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے شروع کا عرصہ جو ہے انتہائی قیمتی عرصہ ہے, اس میں آپ پڑھیں, کیسز نہیں ہے نہ صحیح, آپ لا کی بکس پڑھیں, آپ لائبریری جا کے بیٹھیں, آپ استاد کی فائلز پڑھیں, آپ نوٹ کریں پوائنٹس کو. بے شک آپ کے پاس اس پوائنٹ کا کیس نہیں ہے, آپ نوٹ کریں, کبھی آئے گا تب جو پوائنٹ آپ نوٹ کیا ہوگا یہ اس وقت آپ کے کام آئے گا. اچھا سر, اس میں اب یہاں پر دیکھیں ہم مطلب جس معاشرے میں رہتے ہیں ارد گرد میں لوگوں کو ملتے جلتے ہیں سر ساتھ آپ کی نا آواز نہیں آ رہی مجھے اب. جی سر, آواز آ رہی ہے بھیا آپ کو؟ نہیں, آواز آپ کی نہیں آ رہی. اچھا سر ابھی بھی نہیں آ رہی ہے, میں دوبارہ کروں سر اس کو؟ میں اس کو ختم کر کے نا ہیڈ فون لگا کے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, چلیں میں بھی اس کا رائٹ ہوں. کرتے ہیں سر. اچھا سر, آپ نے جو چیز ابھی فرمائی ہے وہ تو بڑی قابل عمل ہے, اور یہ چیز مطلب رہنمائی اس حوالے سے ہے کہ جو نوجوان وکلا ہیں ان کا کم از کم جو ہے اپنے ذہنی طور پہ 4 سے 5 سال کا عرصہ ایسا عام طور پہ گزرتا ہے کہ جس میں کیسز کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور ذریعہ آمدن بھی کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں, کیونکہ ہم جب اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے اس معاشرے میں یہ چیز محسوس کرتے ہوں گے کہ لوگوں کا عام طور پہ رجحان یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی اس طرح کے شعبے میں جو ہے وہ مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے داخل کرائیں. جو وکالت ہے اس کی طرف کم لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ وکالت کی طرف آئیں. تو کیا ایک کوئی ایسا آپ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروفیشن ہے یہ ایسا شعبہ ہے کہ آپ کہیں کہ کل کو اگر 5 یا 10 سال کے بعد, میں ویسے مطلب ابتدائی طور پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جی 5 سال کا تو ایک عرصہ ایسا ہے کہ جو کہ ذرا تھوڑا مشکل گزرے گا وکالت کے حوالے سے. اب ٹھیک, اگر ہم اسی طرح یہ ڈاکٹر یا انجینئر کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے تو پہلے سال میں ہی جو ہے وہ ان کی آمدن شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک وکیل کا بھی 5 سال کا تجربہ ہے اور ایک ڈاکٹر کا بھی 5 سال کا تجربہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا جو آمدن کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم ان کو برابر کہہ سکتے ہیں یا کسی سے کم یا زیادہ کہہ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. سر وکیل بننے کے بعد نا ضروری نہیں کہ آپ نے پرائیویٹ وکیل ہی رہنا ہے, آپ جج بننے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں محنتی ہیں تو آپ جج بن سکتے ہیں, آپ اس کے امتحان وغیرہ دیں. جو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ وکلا حضرات جو محنت کرتے ہیں یا بار بار امتحان دیتے ہیں, فیل بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی دیتے ہیں, تو کبھی نہ کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ کونسل جو ہوتے ہیں اور ان کی بھی سیلری بڑی اچھی ہے, وہ چاہیں وہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جج سے بھی آسان کام ہے ان کا کام جو ہے, ان کی سیلری بھی اچھی ہے اور اکثر اپنے شہر میں بھی ان کی جاب ہوتی ہے, ججز کی نہیں ہوتی. تو وہ اس کا ایگزام دے سکتے ہیں, اے ڈی پی پی وغیرہ کے ایگزام ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں, وہ اگر پاس کر جائیں تو وہاں ان کی اچھی خاصی سیلری ہوگی. تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کی اکثر جاب ہوتی ہے, گورنمنٹ جاب ہوتی ہے, ان کو سیلری ملتی ہے. جی ایسا ہی ہے. وکلا اکثر پرائیویٹ ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود آپ نے کمانا ہے, اور میں نے وہ ایک بات کر دی آپ کو شروع میں ہی کہ اگر آپ اچھے وکیل نہیں ہوگے تو آپ کے سگے بھائی نے بھی آپ کو کیس نہیں دینا. میرے استاد نے یہ بات بتائی تھی. محنت کرنی پڑے گی, ٹیلنٹ ہونا چاہیے آپ میں, آپ کو بولنا آنا چاہیے. کئی وکیل میں نے دیکھے ہیں بہت محنتی بھی ہیں, قانون بھی جانتے ہیں, ان کو آرگو کرنا نہیں آتا, وہ ناکام. یہ بنیادی چیز ہے آرگو کرنا. آپ نے اپنا جو کیس ہے آگے جو پیش کرنا ہے وہ کیسے کرتے ہیں, اصل آرٹ یہ ہے. تو اس لیے آج بھی یہ حال ہے کہ کئی سینئر وکلا مہینے کا 20-30 ہزار نہیں کماتے, میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, ایسے حالات ہیں. اور کئی وکیل جو ہے سینئر ہوتے ہیں, کیونکہ سینیارٹی عمر سے نہیں ہوتی وکالت میں, آپ کی محنت سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بڑا وکیل پہلے دن سے بڑا وکیل ہوتا ہے, وہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی 10 سال بعد بڑا وکیل بن جائے گا, 20 سال بعد بن جائے گا. اس کی اٹھان بتاتی ہے کہ جب وہ سٹارٹ لے گا اپنی وکالت کا تو اس نے اگر آگے بڑھنا ہوگا نا, وہ شروع میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ آگے جائے گا. اچھا, پھر جو ہے میں ایک دو جو باتیں, ایک دو واقعے بتانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ اچھا وکیل جو ہوتا ہے نا اس پر جج کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. جی جی. دیکھیں جج جو ہوتا ہے نا وہ ہم سے زیادہ قابل لوگ ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک جج ہے, اس کے بعد پہلے میں بحث جائز کروں گا, میں اس کو کوئی نہ کوئی بات بتا دوں گا. اس کے بعد اکیان شاہ صاحب آپ جائیں گے, آپ جائے بحث کریں گے, آپ ان کو کوئی نئی بات بتا دیں گے. ان کے پاس ڈیلی 100-150 کیس لگے ہوتے ہیں, اور اتنے ہی وکیل پیش ہوتے ہیں, مختلف قسم کے وکلا ہوتے ہیں, وہ اپنی ہر بندہ آرگو کرتا ہے.
تو وہ ہم سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں بہت جلدی. ایسے ہی کیوں کہ ان کے پاس ایک سے ایک وکیل پیش ہوتے ہیں, تو جج کے پاس اب 1 گھنٹہ بحث کریں, لیکن اگر آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی, وہ آپ کی بحث سنے گا, پوری سنے گا, وہ بیٹھا رہے گا ایسے ہی. آپ وکیل تب ہوں گے جب آپ جج کے علم میں اضافہ کر کے آئیں گے, مطلب آلریڈی وہ جانتا ہے, آپ کو تب وکیل مانے گا وہ جب آپ اس کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جو اس کے علم میں نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ایک سینئر سول جج صاحب تھے, وہاں ایک فیملی کیس میں بحث کر رہا تھا, ایک قانونی پوائنٹ تھا, اس پر میں نے پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ جج صاحب کو میں نے 2 کیس لا دیے. جی جی اچھا, مجھے ان کی آنکھوں سے نظر آیا کہ ان کو جیسے نا شوق سا ہوا ہو, جو پتا ان کو کچھ فیل ہوا. اچھا, اس کے بعد جب بحث ختم ہوئی ہے, وکلا کورٹس میں کافی سارے موجود تھے, کئی ججز میں نے دیکھے ہیں, ان میں یہ خوبی ہوتی ہے, یا وہ جو ہے نا, اگر کوئی چیز ان کو سیکھنے کو ملے تو وہ اس کا کھل کے اعتراف کرتے ہیں. ہر جج نہیں کرتا یہ. جی جی اچھا, انہوں نے اس جج صاحب نے کہا مجھے, انہوں نے کہا انصاری صاحب مجھے نا 13-14 سال ہو گئے ہیں وکالت میں آئے ہوئے, اور 5 سال انہوں نے کہا کہ میں نے لاہور میں گزارے ہیں, لاہور میں جج رہا ہوں میں. اور لاہور میں انہوں نے کہا جو وکلا حضرات ہیں نا, وہ 1947 سے AIR سے شروع کرتے ہیں کیس لا دینے. ٹھیک ہے, تو اتنے پرانے کیس لا وہ دیتے ہیں, وہ ایسے سینئر وکلا ہیں وہاں پہ. لیکن انہوں نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جو نقطہ آپ نے آج بتایا اور جو کیس لا 2 دیے, آج سے پہلے میرے علم میں کبھی نہیں آیا, نہ کسی وکیل نے مجھے بتایا. مطلب اس سے بڑی اب آنر کی اور کیا بات تھی کہ بھری کورٹ میں عدالت یہ بات کر رہی تھی. جی پھر اس جی کے بعد یہ ہوا کہ یہی کیس لا اسی جج صاحب کو ایک اور کیس میں چاہیے تھا, تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ پیادہ وہ میرے چیمبر میں بھیجا اور مجھ سے وہ کیس لا منگوایا باقاعدہ کہ یہ مجھے وہ, کیونکہ ان کو کسی اور کیس میں ضرورت پڑی. اچھا اچھا, ایک اور واقعہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ ایک سیکنڈ میرج, کیونکہ میں خاص طور پہ پولی گیمی کے کیسز کرتا ہوں, تو میرے کلائنٹ تھے, تو ان کا ایک کیس تھا پولی گیمی کا. ان کے پاس نکاح نامہ نہیں تھا دوسری شادی کا, وہ بیسک ڈاکومنٹ ہے آپ جانتے ہیں. جی تو مجھے انہوں نے باقی فیکٹس بتائے, مجھے ان میں ایک نقطہ ایسا لگا کہ جس پر میں نے سمجھا کہ ان کا کیس ہو سکتا ہے بغیر نکاح نامے کے. تو مجھے انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں. میں نے کہا جی آپ کا ہو جائے گا کیس, ہو سکتا ہے, سزا ہو سکتی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ باقی وکلا نے ہمیں کہا نہیں ہو سکتی, یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے. تو شاید جیسے وکیل بعض اوقات کیس لینے کے لیے, فیس لینے کے لیے کہتے ہیں. اچھا, وہ چلے گئے. خیر, اس کو دوبارہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے نا ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں, وہ ہمارے رشتے دار ہیں دور کے, تو ہم آپ کے بعد ان کے پاس گئے, ملتان میں ہی تھے وہ. تو انہوں نے ان کو جا کے ہم نے بتایا فیکٹس کہ یہ باتیں ہیں اور اس میں یہ پوائنٹ ہے, تو نکاح نامہ نہیں ہے, تو کیس ہمارا ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا میرے حساب سے تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ نکاح نامہ جب نہیں ہے دوسری شادی کے لیے. تو انہوں نے کہا لیکن ہم نے ان سے کہا کہ لیکن ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا وہ کون ہے, انہوں نے کہا آپ کا کارڈ نکال کے میں ان کو دکھایا. انہوں نے میرا کارڈ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا نا ہو سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. اچھا تو یہ مطلب یہ 2 واقعے بتانے کا یہ تھا کہ ججز کو پتا ہوتا ہے, آپ جج کے علم میں اضافہ کریں گے تو آپ وکیل ہیں, ورنہ بحث سب کرتے ہیں. ایسا پوائنٹ آپ کی محنت جو ہے نا وہ بولے گی. تو یہ جو ہے نا بنیادی چیز ہے. اور اس کے علاوہ میں کچھ جو میں نے سینئر سے باتیں سیکھی ہیں نئے وکلا کے لیے, وہ آپ کسی چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب شروع میں کیونکہ فیس نہیں ہوتی, انکم کم ہوتی ہے, جی جی کتاب آپ کے پاس 3 کتابیں ضروری ہیں, آپ کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے, چاہے آپ غریب ہیں چاہے امیر ہیں, چاہے آپ کو کیس آتے ہیں نہیں آتے. جی جی ایک آپ فوجداری میجر ایکٹ رکھیں, ٹھیک ایک آپ سول کا میجر ایکٹ لے لیں, ٹھیک ایک آپ فیملی ایکٹ لے لیں. ٹھیک اور کوئی کتاب ہو نہ ہو, یہ 3 کتابیں آپ کی ٹیبل پر ہونی چاہیے. ٹھیک دوسری بات ایک اور جو میرے استاد نے بات کی تھی اور مجھے ہمیشہ یاد بھی رہی اور سمجھ بھی آئی, انہوں نے کہا کہ جب بھی کورٹ میں جاؤ نا بحث کرنے کے لیے, قانون پڑھا ہوا بھی ہو دوبارہ پڑھو. بعض دفعہ کوئی نئی بات نکل آتی ہے. تو میں جب بھی کورٹ میں جاتا ہوں نا بحث کرنے کے لیے, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس قانون میں کیا لکھا ہوا ہے, میں دوبارہ کتاب کھولتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ میں نے فریش, آپ کی جو میموری فریش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ جب بھی جائیں جو قانون پڑھا ہوا بھی ہو تو اس کو دوبارہ پڑھیں. تیسری بات, آپ کے پاس آپ ایک اصول بنا لیں, اگر آپ کی انکم زیادہ نہیں ہے, لینڈ لارڈ نہیں ہے پیچھے سے, آپ مڈل کلاس سے ہیں, وکیل ہیں, کیسز بھی نہیں ہیں, آپ ایک چیز اصول بنا لیں کہ جب بھی کیس آئے گا آپ نے ایک کتاب خریدنی. اب کیس میں کم فیس آئی ہے تو چھوٹی کتاب کوئی لے لیں, سستی کتاب لے لیں.
کیس میں اچھی فیس آئی ہے تو کوئی بڑی کتاب لے لیں. آپ طے کر لیں کہ آپ نے فیس میں سے ایک کتاب, ہر فیس میں سے ایک کتاب لینی ہے. سر بڑی گولڈن بات ہے, گولڈن بات کی آپ کی لائبریری بن جائے گی, ورنہ نہیں بن سکتے. مطلب 10,000 فیس آئی ہے تو کوئی 500,000 والی کتاب لے لیں. اگر آپ نے 30-40,000 فیس لی ہے تو 2-3,000 والی کتاب لے لیں. لیکن آپ نے بک لینی ہے, آپ کی طاقت یہ کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. ان پر آپ نے نا جو ہے پھر یہ بنیادی چیز ہے جو کہ آپ کی لائبریری اس طرح سے بن جائے گی. اچھا, پھر ایک اور بات, وکیل جو ہے نا وہ صرف کچہری میں وکیل نہیں ہوتا, کچہری کے باہر بھی وکیل ہوتا ہے. جی جی. اب میرے استاد نے شروع سے مجھے ایک بات بتائی کہ وکیل کا کوئی کام نہیں ہے کہ تھانے جائے. ہاں, ہمارے وکیل اکثر یہ آپ بالکل اکثر سائلوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی وکیل صاحب جو ہیں وہ تھانے چلیں ہمارے ساتھ, تھانے چلیں, جا کے بیان لکھوائیں, اور وکیل صاحبان پہنچے بھی کئی ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. آپ کی رسپیکٹ کورٹ میں ہے, ہاں جی, تھانے میں نہیں ہے. تھانے میں نہیں. ایس ایچ او آپ کو نہ چاہے پوچھے نہ صحیح طرح بات کرے آپ سے, آپ کیا کریں گے اس کا؟ ایک بات میں کر رہا ہوں, صحیح بات. اصولی طور پہ بھی آپ کا کام کورٹ کی حد تک ہے. جی ہاں. آپ تھانے کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے, تھانے ہاں کبھی کسی سگے بھائی کا کوئی کیس آ گیا, مسئلہ بن گیا, یا کزن کا کوئی مسئلہ ہے, وہاں آپ جا بھی سکتے ہیں, کوئی ایسی قیامت نہیں آئی ہوئی. لیکن نارملی کلائنٹس کے ساتھ آپ تھانے وغیرہ مت جائیں. پھر کلائنٹس کے ساتھ پنچایت وغیرہ بھی مت جائیں. ان کی پنچایت ہے وہ خود کریں, آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, راضی نامہ ہو جائے گا, بتا دیں, آپ کورٹ میں جا کے بیان کرا دیں گے. پنچایت میں آپ جائیں, وہاں کوئی تلخی ہو جائے, بعض پارٹیاں وکیل کو بھی مخالف سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بھی ہمارا مخالف ہے, ٹھیک ہے, نفرت ہوتی ہے. وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر ایک وکیل صاحب تھے, میں جب اپنے استاد کے پاس ہی ہوتا تھا, ایک وکیل صاحب آئے, وہ میرے دوست تھے, مجھے سٹوری بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اسٹے لے کے دیا پارٹی کو, پھر وہ میں چلا گیا ان کی پلاٹ کے اوپر, انہوں نے فون کر دیا پولیس کو, ہم نے کو آئے کو قبضہ کرے. میرے استاد نے اسے کہا آپ پلاٹ میں کیا کرنے گئے؟ اس نے کہا میں نے اسٹے لیا تھا تو میرے کلائنٹ کا کیس تھا. انہوں نے کہا وہاں فائرنگ ہو جاتی, پھر آپ کا کیا تعلق ہے پلاٹ میں جانے کا؟ تو اس لیے ایک یہ تو تھانے وغیرہ وکلا کو نہیں جانا چاہیے. دوسرا, پنچایتوں وغیرہ میں کلائنٹس کے جو ہوں وہاں نہیں جانا چاہیے. تیسرا, کلائنٹ کے ساتھ سفر کرنے سے بھی اجتناب کرے, خاص طور پہ ان کلائنٹس کے ساتھ جن کے کرمنل کیسز ہیں, ان کی نفرتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اکثر ایک دو وکیلوں کے مرڈر ہو گئے اس طرح کہ وہ جیسے لڑکی کی مرضی کی شادی کر لی, ٹھیک ہے, اور اس کے اغوا کا کیس ہے. اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وکیل صاحب ساتھ جائیں, وہ اپنا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں ساتھ جائیں, گاڑی میں ہمیں ساتھ لے کے جائیں, ہائی کورٹ وغیرہ بیان کروانے ہیں, سیشن کورٹ کروانے ہیں. ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ, لیکن ہمیں نہیں جانا چاہیے. کیوں کہ جب انہوں نے فائر کر رہے نا مخالف پارٹی نے آ کے, اکثر غیر اسلام پہ قتل یہی ہوتے ہیں, تو گولی نہیں دیکھتی کہ کدھر جا رہی ہے, کس کو لگ رہی ہے. جی جی. تو اس لیے یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا, یہ وکلا کے جو نئے نوجوان ہیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ. اور ایک اور اہم بات, ہاں مجھے جو یاد آئی, جب شروع میں کام نہیں ہوتا نا تو کئی وکلا حضرات جو ہیں وہ منشیوں کے کام بھی خود کر رہے ہوتے ہیں. نقل بنانے چلے گئے, نقلیں بنوانی وہاں چلے گئے, لیڈر صاحب کو پیسے پوسے دے رہے ہیں, احمد کے پاس چلے گئے. تو میرے استاد نے شروع سے ہی مجھے اس کا بھی منع کر دیا تھا, وکیل کا کوئی کام نہیں کہ منشی کا کام کرے. آپ منشی رکھے, کم پیسوں پہ رکھ لیں, کوئی ڈھیلا سا منشی رکھ لیں, منشی کا کام وکیل مت کرے. دیکھیں نا, جب آپ کلائنٹ آئے گا نا وہ آپ کو دیکھے گا منشی والا کام خود کر رہے ہیں, نقلیں مصدقہ نقلیں بنانے خود جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, احمد سے کاپی لینے خود جا رہے ہیں. آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ وکیل صاحب ماشاءاللہ کس لیول کے. دیکھیں نا, ایک ڈاکٹر ہے, وہ اگر اس کا کام ہے پرچی میں دوائی لکھ کے دے دینا, وہ اگر اٹھ کے دوائی کی پڑیاں بھی خود بنانا شروع کر دے تو اس ڈاکٹر کی کیا ویلیو ہوگی. اس لیے منشی کا کام بھی مت کریں, منشی رکھیں, منشی کا کام اسی کو کرنے دیں, ٹھیک ہے, اپنا کام کریں. سر اب میں دیکھیں, اب اس مطلب آپ کی اس ماشاءاللہ آج بڑے اچھی گفتگو رہی اس معاملے میں. جو چیزیں میں ابھی سیکھ پایا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین اور خاص طور پہ نوجوان وکلا جو ہیں ان کے لیے اگر میں قابل ذکر باتیں جو ابھی ہم نے گفتگو آپ کے ساتھ کی ان کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو ایک آپ نے یہ چیز ایک فرمائی کہ ایک تو وہ ذہن میں رکھیں کہ شروع کے جو 4 سے 5 سال کا عرصہ ہے وہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, آمدن ذرا کم ہوتی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ آپ نے اس میں واضح کیا. دوسری آپ نے جو چیز کہی کہ وہ ایسے وکلا جو ہیں وہ مختلف امتحانات دیتے رہتے ہیں,
اس میں جوڈیشری کے بھی امتحانات آ جاتے ہیں, ADPP کے, DDPP کے اور کونسل کے, یہ سارے ایسے امتحانات آ جاتے ہیں کہ جو آگے سے مزید وہ اگر چاہیں تو کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات آپ نے فرمائی. تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اس وقت وکیل جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہے. وکیل بڑا یا چھوٹا وہ ہے جس کی تیاری مکمل ہے, اس نے اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کی ہوئی ہے, وہ ایک بڑا وکیل ہے, بھلے ہی اس کا جو مرضی تجربہ ہو, مطلب اس کو. اور ایک آپ نے جو ذکر چیز فرمائی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی کیس جو ہے وہ آئے چھوٹا یا بڑا, تو آپ نے اس میں سے ایک کتاب ضرور لینی ہے, وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو, لیکن آپ کے پاس ایک کتاب ہونا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے کیس میں سے ایک کتاب خریدنی ہے, وہ جو بھی آپ کی دلچسپی کی کتاب ہے وکالت کے قانون کے حوالے سے, وہ آپ نے لینی ہے. اور ایک چیز آپ نے یہ فرمائی کہ اگر آپ امیر ہیں, غریب ہیں, لینڈ لارڈ ہیں, گول چکور تکون جیسے بھی ہیں, 3 کتابیں آپ کی ٹیبل پہ ہر وقت ہونی چاہیے. سول میجر جو ہے ایکٹ, کرمنل جو میجر ایکٹ, اور ایک فیملی کورٹ ایکٹ, یہ 3 کتابیں جو ہے یہ ٹیبل پہ موجود ہونی چاہیے. تو میں ابھی تک یہ آپ کی جو آپ نے گفتگو جو ہوئی ہے ہماری, اس کے اندر سے مطلب یہ وہ میں نے حاصل نکالا ہے نوجوان وکلا کے حوالے سے کہ ان کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی وکالت کو یہ لینا چلا. آخری چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی بھی کیس والا معاملہ جو ہے جیسے بھی آپ نپٹا رہے ہیں, ایک تو آپ نے پولیس اسٹیشن نہیں جانا, کسی پنچایت میں نہیں جانا, اور منشی کا کام نہیں کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 وہ بنیادی ایسی چیزیں کہ جو کہ آپ کو نہ صرف آپ کی وکالت کے لیے اہم ہے بلکہ آپ کی زندگی کے لیے بھی اہم ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو بہتر ہے کہ آپ پنچایت میں اور پولیس اسٹیشن وغیرہ جانے سے اجتناب کریں. تا وقت کے کوئی بہت ہی ایسی اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو عام طور پہ کلائنٹس وغیرہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی وکیل صاحب تھانے بھی ہمارے ساتھ چلیں اور پنچایت میں بھی چلیں, اور یہ اس طرح ہے. تو یہ ابھی تک میں نے یہ چیزیں کنکلوڈ کی ہیں. آپ اگر اس میں کوئی چیز اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرمائیے. 2 چیزیں سر مجھے مزید میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بتانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ وکلا حضرات کی ججز صاحبان سے لڑائی ہو جاتی ہے. جی ایسے ہوتا ہے. تو ہاں, تو یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی کوئی درست بات, اچھی چیز نہیں ہے. آپ نے جج کو اپنے آرگومنٹ سے قائل کرنا ہے, کتابوں سے ہی قائل کرنا ہے. اگر اس کے باوجود جب آپ کے خلاف کیس کر دیتا ہے تو آپ کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے. اگر جج آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کرپشن کی ہے, کوئی ثبوت ہے, تو MIT ایک ادارہ موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کا جہاں پر آپ اپنا جو موقف پیش کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں. جج سے براہ راست لڑنا, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے تلخ جملے کا اظہار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کئی نوجوان وکلا کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیشہ رسپیکٹ کریں. آپ نے جج کی رسپیکٹ کرنی ہے, اس نے آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو کیسز میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو کبھی میں ایک اور اصول یہ بھی سیکھا تھا میں نے اپنے استاد سے کہ کبھی فیصلہ سننے کورٹ میں مت جائیں. اکثر وکلا رات فیصلہ کچھ وہ فیصلہ سننے ہی پہنچ جاتے ہیں نا. جیسے بیل کی آپ نے بحث کر دی نا, آپ چیمبر پہ آ جائیں. اب فیصلہ کلائنٹ نے سننا ہے, ملزموں نے سننا ہے, یا آپ کا کلرک سن لے گا, پتہ چل جائے گا. جج صاحبان جو آپ کی موجودگی میں فیصلہ نہیں سنا رہے ہوتے, وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بڑا باریک نکتہ ہے سر. جی, وہ اگر کہیں جی ہاں جی آپ کی درخواست بند خارج, ایک تو وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے منہ پر نہیں آپ کو بتا رہے. دوسرا ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خارج منہ پہ ہی کہیں گے تو پھر وکیل صاحب غصہ بھی آ سکتا ہے, تو ان حالات سے بھی بچتے ہیں. تو لہٰذا وہ عام طور پہ وکلا کی موجودگی میں ان کا کیس کا فیصلہ نہیں دیتے, وہ بعد میں ہی سناتے ہیں. تو بعد میں آپ نے فیصلہ سننے جو ہے نہیں جانا. یہ بات ہے کہ فیصلہ سننے جو ہے آپ نہ جائیں اور رسپیکٹ کریں کورٹ کی. کورٹ آپ کی رسپیکٹ کرے, آپ کو کورٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جی ناظرین دیکھیں, آج ہم نے اس مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ اپنے بڑے پیارے اور بڑی معزز جو ہمارے مہمان ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل اسٹیٹ کورٹ, انہوں نے اپنے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دریا کو کوزے میں بند کیا نوجوان وکلا کے حوالے سے
کہ تمام اتنے برسوں کی محنت جو ہے انہوں نے چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسے سنہری اصول رکھے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس سارے معاملے سے گزرے ہوئے ہیں تو ہم اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو برسوں دھکے کھانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. لیکن میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں نوجوان وکلا کی کہ جن کو چند منٹوں کے اندر جو ہے یہ ایسے چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جو ان کو وکالت کے اندر ان کی مدد کر سکتی ہیں. میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے اپنے بہت ہی پیارے اور بہت ہی معزز ہمارے شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل مجسٹریٹ کورٹ، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج انہوں نے پھر ایک مرتبہ پھر ایک مصروف اپنی پوری روٹین لائف کے اندر سے جو ہے وہ یہ وقت نکالا. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو سینئر وکلا ہیں وہ جب تک جونیئر وکلا کی رہنمائی نہیں فرمائیں گے تو پھر کون فرمائے گا. تو لہٰذا یہ بھی آپ سمجھیں کہ جو نوجوان وکلا ہے ان کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے سینئر جو وکلا ہیں ان سے چیزوں کو جو ہے وہ سیکھیں، ان کے تجربے سے سیکھیں، ان کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ان کے لیے مشعل راہ ہیں. میں شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل مجسٹریٹ کورٹ، سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے یہ وقت دیا. آئندہ پھر دوبارہ کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹوڈیز ٹائم. سر تھینک یو. سر تھینک یو ویری مچ. ناظرین اپنا اپنے گرد و نواح کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.